वज़ीर आज़म की पेशकश पर अपोजिशन मुज़ाकरात के लिए तैयार। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने हुकूमत से बातचीत पर आमादगी जाहिर कर दी। सियासी और मौशी बहरान से निकलने के लिए नए मिसाक की जरूरत पर इत्तेफाक। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का बानी PTI से नए मिसाक पर दस्तखत कराने की जिम्मेदारी लेने का ऐलान। अपोजिशन अलायंस के अहम इजलास में फैसला। महमूद अचकजई की सरबराही में अपोजिशन कायदीन की 5 घंटे तवील मुशावरत। इजलास में शफाफ इंतखाबात और नए इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री पर डायलॉग पर भी आमादगी का इजहार। इजलास में आईनी और जमहूरी इख्तियार के इस्तेहकाम के लिए बातचीत पर इत्तेफाक हुआ। सियासी और मौशी बहरान से निकलने के लिए नए मिसाक की जरूरत पर भी जोर दिया गया। मुशावरती अमल में महमूद अचकजई, नासिर अब्बास, सलमान अकरम और असद कैसर शरीक हुए। हुकूमत 100% मुज़ाकरात के लिए तैयार है। बानी को सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करने का शौक है। दोगली पॉलिसी अपनाई हुई है। वज़ीर दिफा ख़ालिद आसिफ के प्रोग्राम खबर विद मालिक में गुफ्तगू। कहा, बानी दहशतगर्दी के मसले पर साथ चले तो अच्छी शुरुआत होगी। कौमी मसाइल पर रियासत के साथ हो तो रास्ता निकल सकता है। PTI के रद्द-ए-अमल पर वज़ीर आज़म की दावत नॉन स्टार्टर है। अपोजिशन की दीगर जमातों को भी सवाल करना चाहिए, आप किस मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं? ग्रे एरिया से निकलें, इख्तिलाफ रखें, बयान दें, लेकिन दोस्त दुश्मन में तफरीक करें। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने मजमूई पैगाम दिया, किसी मखसूस सियासी जमात तक महदूद नहीं। पाकिस्तान से दुश्मनी करने वालों के लिए हमारा मुत्तहिद मौक़िफ़ सामने आना चाहिए। भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले दहशतगर्द और सहूलतकारों को नहीं छोड़ा जाएगा। सियासी अनासिर हो या कोई भी, मुल्की इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं। दहशतगर्दी, जराइम, सियासी मफाद का गठजोड़ यकसर मुस्तरद करते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का 2 टोक मौक़िफ़। अस्करी क़यादत ने वाज़ेह किया, मुसल्लह अफ़वाज और अवाम के दरमियान तफरका डालने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, हुकूमत मुसल्लह अफ़वाज और अवाम की मुश्तरका कोशिशों से पाकिस्तान यकीनी तौर पर इस्तेहकाम और तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। आलमी सतह पर पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार बुलंद हो रहा है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में बलूचिस्तान में जारी खुसूसी तरक्याती इक़दामात को सराहा गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फौज की सलाहियतों पर एतमाद का इजहार किया। मैदान जंग में पेशा वाराना महारत के आला तरीन मयार को भी बरकरार रखने की हिदायत। शुरका का गजा में मुस्तकिल जंग बंदी, बिला रोक टोक इंसानी इमदाद की रसाई और फ़लस्तीनी रियासत के काबिल एतमाद रास्ते का भी मुतालबा। शुरका का हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में जानों को नजराना पेश करने वालों को खिराज अक़ीदत। आपकी दुआओं की बदौलत भारत को वो सबक सिखाया जो जिंदगी भर याद रखेगा। आप कश्मीर और पाकिस्तान को एक करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद के तलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, जंजीरें काटने का फैसला कर ले तो वो दिन आएगा जब मकबूजा कश्मीर आजाद होगा। इत्तेहाद और यकजहती के जरिए कश्मीरियों को उनका हक दिलवाएंगे। मुझे ताने दिए जाते थे कि लैपटॉप रिश्वत है। अगर लैपटॉप रिश्वत होते तो क्या डॉक्टर और इंजीनियर बनते? वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, आजाद कश्मीर में 4 दानिश स्कूलों की तामीर की मंजूरी दी है। जल्द यहां दानिश यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे। पूरी उम्मीद है बिडिंग जीतने वाले पाकिस्तानी सरमायाकार PIA को उसका खोया हुआ मकाम दोबारा दिलाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमती टीम से गुफ्तगू। कहते हैं, PIA की निचकारी माजी में कई काविशें कामयाब न हुई। हुकूमत ने हिम्मत नहीं हारी, दुश्वार गुजार रास्ते पर तेजी से चलने का फैसला किया। ये भी कहा, PIA में नई सरमायाकारी के जरिए जदीद आलात और नए हवाई जहाज शामिल होंगे, जिससे PIA की उड़ान हुकूमती फिक्र उड़ान पाकिस्तान से बुलंद होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास। स्पेक्ट्रम ऑक्शन एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दी गई। 600 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी आइंदा माह होगी। इजलास में मुल्क की मुआशी सूरत हाल का भी जायजा लिया गया।
جن کو پی آئی اے کی نچکاری سمجھ نہیں آ رہی ان سے کہوں گا گیٹ ویل سون۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں پی آئی اے کی تاریخی نچکاری میں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوش شامل ہے۔ پی آئی اے کا سالانہ نقصان اب ٹیکس دہندگان کی جیب سے ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ پی آئی اے کی عظمت رفتہ کی بحالی کا سفر شروع ہو گیا۔ پی آئی اے کے سالانہ نقصان کا بوجھ حکومت پر نہیں ہوگا۔ مشیر نچکاری محمد علی کہتے ہیں وہ قیمت ملی جو پہلے کوئی دینے کو تیار نہیں تھا۔ پی آئی اے کی نچکاری سے حکومت کو 55 ارب روپے ملیں گے۔ 125 ارب ایئر لائن میں جائیں گے۔ 18 فعال طیاروں میں سے 12 لیز پر ہیں۔ مستقبل میں پی آئی اے کے جہازوں میں اضافہ ہوگا۔ حکومت 15 سال تک ایئر لائن نہیں کھولے گی۔ نچکاری کمیشن بورڈ نے پی آئی اے کے لیے عارف حبیب کنسورشیم کی بولی کی منظوری کی سفارش کر دی۔ نچکاری کمیشن بورڈ کا بولی کی رقم پر اطمینان کا اظہار۔ عارف حبیب کنسورشیم کا پی آئی اے کے باقی 25% شیئرز بھی خریدنے کا فیصلہ۔ عارف حبیب کنسورشیم پی آئی اے کے 100% شیئرز خریدے گا۔ عارف حبیب کا کہنا تھا کنسورشیم پی آئی اے کے بقیہ 25% شیئرز 90 دن میں خرید دے گا۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن آئندہ 90 دنوں میں 100% پرائیویٹ کمپنی ہوگی۔ فوجی فرٹیلائزر بھی عارف حبیب کنسورشیم میں شامل ہو گئی ہے۔ عارف حبیب کنسورشیم کو بقیہ 25% شیئرز کی فروخت سے 45 ارب روپے اضافی حاصل ہوں گے۔ عارف حبیب کنسورشیم پی آئی اے کے 75% شیئرز 135 ارب روپے میں خرید چکا ہے۔ چار سال سے شہباز شریف کی حکومت ہے، شکر ادا کرنا چاہیے، پہلی نچکاری ہو گئی۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو۔ کہا شہباز شریف اور اسحاق ڈار کا بس چلتا تو یہ نچکاری کبھی نہ ہوتی۔ سب کو پتا ہے کس طرح یہ نچکاری ہوئی۔ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا وزیر اعظم کی جانب سے پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت کا خیر مقدم۔ فواد چودھری، عمران اسماعیل اور محمود مولوی پر مشتمل کمیٹی کا وزیر اعظم کو خط۔ کوٹ لکھپت جیل میں قید پی ٹی آئی کی سینئر قیادت کو پیرول پر رہا کرنے کا مطالبہ۔ فواد چودھری کہتے ہیں اعتماد سازی کے بغیر مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے۔ شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری اور عمر سرفراز چیمہ کی رہائی سے مذاکراتی عمل کو تقویت ملے گی۔ وہ بات چیت میں قائدانہ کردار ادا کر سکیں گے۔ وزیر اعظم سے ملاقات کی درخواست کی ہے۔ ملاقات ہوئی تو مثبت نتائج کے لیے پر امید ہیں۔ تمام جماعتیں قومی مفاد کو مقدم رکھتے ہوئے مذاکرات میں حصہ لیں۔ وزیر دفاع کا کام قمر جاوید باجوہ سے متعلق مطالبہ نہیں، فیصلہ کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے فیض حمید کی نشاندہی پر قمر جاوید باجوہ پر بھی خفیہ تفتیش ہو رہی ہو۔ مسلم لیگ نون کے سابق رکن قومی اسمبلی شیخ روہیل اصغر کہتے ہیں خواجہ آصف صاف گو ہے، جو دل میں آتا ہے بول دیتے ہیں۔ وہ وزیر دفاع ہیں، اپنے ادارے سے متعلق کچھ باتوں سے پرہیز کریں۔ قمر جاوید باجوہ نے ایک اجلاس میں ہمارے سامنے موروثی سیاست پر سوال اٹھایا۔ میں نے کہا آپ اپنے بچے کو آرمی چیف بنانا چاہیں گے تو پھر میرا بچہ سیاستدان کیوں نہ بنے؟ بغیر کسی آرڈر کے زبانی طور پر قبضے کیسے دلوائے جا رہے ہیں؟ اگر یہ عدالت بغیر آرڈر آپ کو کچھ کہے تو کیا آپ مان لیں گے؟ آپ تو کہیں گے کہ پہلے آرڈر دکھائیں پھر آگے بات کریں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا سرکاری وکیل سے مکالمہ۔ عدالت نے پراپرٹی اونرشپ آرڈیننس کے تحت کارروائیوں کے خلاف درخواستیں فل بینچ کو بھجوا دیں۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے ریمارکس دیے، سرکاری وکیل بتائیں کیا زبانی احکامات ٹریبیونل نے جاری کیے؟ کیا ٹریبیونلز نے کام شروع کر دیا ہے؟ نہ عملہ ہے، نہ یہ پتا ہے کہ ٹریبیونل کہاں بیٹھیں گے۔ کیا یہ اختیارات سے تجاوز نہیں؟ کیا قانون کا غلط استعمال نہیں ہو رہا؟ تمام چیزیں بتانا پڑتی ہیں کہ کوئی درخواست آئے تو کس طرح کارروائی ہوگی۔ آپ کے قانون میں تو کچھ بھی نہیں لکھا۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان جمعے کو پاکستان آئیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سمیت مختلف اہم شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے۔ اسلام آباد کی ضلع انتظامیہ نے جمعہ کو تعطیل کا اعلان کر دیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ آئی سی ٹی، سی ڈی اے، انتظامیہ، پولیس اور سرکاری اسپتالوں پر اطلاق نہیں ہوگا۔
بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش جوش و جذبے کے ساتھ منایا جائے گا۔ وہ مرد آہن بے مثال رہنما جس کے فولاد عزم، غیر متزلزل یقین، بے لوث قیادت اور بااصول سیاسی جدوجہد نے بر صغیر کے مسلمانوں کو غلامی اور محرومی کے اندھیروں سے نکالا، آزادی، خودداری اور قومی وقار کی روشنی عطا کی اور پاکستان ایک نظریے سے حقیقت بن کر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیحی برادری کرسمس کا تہوار بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ منائے گی۔ مختلف شہروں میں کرسمس ٹریز کی تیاری کے ساتھ ساتھ تمام چرچز کو انتہائی خوبصورتی سے سجایا گیا ہے۔ لاہور میں کرسمس کی مناسبت سے لیبرٹی گول چکر پر خوبصورت سجاوٹ کی گئی۔ 40 فٹ اونچا کرسمس ٹری بنایا گیا، کیک اور مٹھائیاں تقسیم کی جائیں گی۔ کرسمس کی مناسبت سے گرجا گھروں میں خصوصی عبادات اور دعائیہ تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا۔ اس موقع پر ملک کی ترقی، قیام امن اور سلامتی و خوشحالی کی خصوصی دعائیں مانگی جائیں گی۔ ریڈ لائن کراچی کے مستقبل کے لیے ضروری منصوبہ ہے۔ منصوبے کی تاخیر لاکھوں مسافروں کو متاثر کرتی ہے۔ بی آر ٹی ریڈ لائن کی عمل درآمد میں حائل رکاوٹیں فوری دور کی جائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ہدایت۔ اے ڈی بی کے تعاون سے جاری ترقیاتی منصوبوں پر اجلاس میں کہا، اے ڈی بی سندھ کا اہم ترین ترقیاتی شراکت دار ہے۔ وزیر اعلیٰ نے محکمہ ٹرانسپورٹ کے بڑے منصوبوں کا بھی جائزہ لیا۔ دنیا میں پاکستان کو عزت مل رہی ہے، اب معاشی معرکہ سر کرنا ہے۔ آج جو فیلڈ مارشل کو دنیا میں عزت دی جا رہی ہے وہ پاکستان کی وجہ سے ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا گورنر ہاؤس میں مہاجر کلچرل ڈے پر خطاب، کہا قومیت کی بنیاد پر کچھ لوگ لڑانا چاہتے ہیں، ہم سے زیادہ کسی کو پاکستان سے محبت نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کوئی اقتدار میں نہ ہو تو پاکستان کو گالیاں دے اور اداروں کے خلاف باتیں کرے۔ ملکی سالمیت کے خلاف بات کرنے والوں پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا این ڈی ایم اے ہیڈ کوارٹرز میں این ای او سی کا دورہ، این ڈی ایم اے کی آفات سے نمٹنے کی حکمت عملی کو سراہا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا آفات سے نمٹنے کے لیے مشترکہ لاہ عمل اور تربیتی کورسز ضروری ہیں۔ وزیر داخلہ نے این ڈی ایم اے سینٹر آف ایکسیلنس کا بھی دورہ کیا۔ صدر آصف زرداری کا عراق کا سرکاری دورہ مکمل، وطن واپس روانہ۔ صدر زرداری نے کربلا میں روضہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس کے مزار پر حاضری دی، امت مسلمہ کے امن، اتحاد اور سلامتی کے لیے دعا کی۔ صدر نے امام حسین کی قربانی کو حق، عدل اور استقامت کی ابدی علامت قرار دیا۔ گورنر کربلا بھی آصف زرداری کے ہمراہ تھے۔ سونے اور چاندی کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ فی تولہ سونا 2000 روپے اضافے سے 4,72,862 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت 1,714 روپے بڑھ کر 4,05,402 روپے ہو گئی۔ فی تولہ چاندی کی قیمت 500 روپے اضافے کے ساتھ 7,705 روپے ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $20 اضافے سے $4,505 کا ہو گیا۔ غزہ جنگ بندی کے دوسرے مرحلے پر مشاورت، خلیل الحیہ کی سربراہی میں حماس وفد کی ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان سے انقرہ میں ملاقات۔ حماس رہنماؤں کا کہنا ہے امن معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ اسرائیل کے غزہ پر مسلسل حملے معاہدے کو اگلے مرحلے میں داخل ہونے سے روکنے کی کوشش ہے۔ غزہ میں داخل ہونے والی انسانی امداد ناکافی ہے، دوائیوں، ایندھن اور دیگر ضروری اشیاء کی شدید ضرورت ہے۔ ہوگا پاکستان سپر لیگ کی 2 نئی ٹیموں کا خریدار، دنیا بھر سے 12 امیدوار۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے جاری ٹینڈرز کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ مقررہ تاریخ کے اندر 12 پارٹیوں نے باضابطہ بولیاں جمع کروائیں۔ بیڈرز کا تعلق امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، یو اے ای اور پاکستان سے ہے۔ نتائج کا اعلان ہفتے کو کیا جائے گا۔ بولی کے لیے اہل امیدوار 8 جنوری کو ٹیمیں خریدنے کا موقع پائیں گے۔ پی سی بی بیڈنگ کا عمل شفاف، مسابقتی، عالمی معیار کے مطابق مکمل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ نوجوان ماس صداقت اور احمد دانیال کو سری لنکا کے خلاف T20 سیریز میں شامل کیے جانے کا امکان، سلیکٹرز اور ٹیم مینجمنٹ نے سر جوڑ لیے۔
شاداب خان اور حارث رؤف کی ٹیم میں واپسی متوقع. ذرائع کا کہنا ہے چند کھلاڑی آسٹریلیا میں بگ بیش لیگ کھیلتے رہیں گے. پاک سری لنکا 3 میچ کی T20 سیریز 7 سے 11 جنوری تک دمبولا میں شیڈول. اور پاکستان کو کھیلوں کے ایک اور ملٹی نیشنل ٹورنامنٹ کی میزبانی مل گئی. اگست 2026 میں سافٹ انڈر 17 بوائز چیمپئن شپ کا میلہ پاکستان میں سجے گا. وزیر دفاع خالد آصف نے کثیر الاقوامی فٹ بال ایونٹ کی پاکستان واپسی سنگ میل قرار دے دی. ایکس پیغام میں کہا ٹورنامنٹ کی میزبانی حاصل کرنا PFF کی بڑی کامیابی ہے. کھیلوں میں پاکستان کا عالمی سطح پر ابھرنا اور قابل اعتبار ہونا حوصلہ افزا ہے.